अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखने का बयान अभी जारी है। हजरत अदबान बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि और ये उन लोगों में से हैं जो जंग बदर में शरीक थे। फरमाते हैं कि मैं अपनी कौम बनु सालम को नमाज पढ़ाता था और मेरे और इनके दरमियान एक ऐसा बरसाती नाला पड़ता था कि जब बारिशें ज्यादा होती तो इसे पार करके इसकी मस्जिद तक जाना मेरे लिए दुश्वार होता। चनाचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लम से अर्ज किया कि मेरी निगाह कमजोर हो गई है और नाला जो मेरे और मेरी कौम के दरमियान है बारिश आने की वजह से बहता है और इसे पार करना मेरे लिए दुश्वार है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके मेरे मैं आप ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं और वहां किसी जगह पर नमाज पढ़ा दें। मैं इसे जाए नमाज बना लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मैं अनकरीब ऐसा करूंगा। चनाचे दूसरे दिन सुबह के वक्त जबकि सूरज खूब चढ़ चुका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और रसूल सल्लम ने अंदर आने की इजाजत तलब फरमाई। मैंने आपको इजाजत दे दी। आप बैठे भी नहीं और फरमाया कि तुम अपने घर में किस जगह को नमाज पढ़ने के लिए पसंद करते हो। मैंने इस जगह की तरफ इशारा किया मैंने जिसमें मैं और ये पसंद करता था कि आप नमाज पढ़ें। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लम खड़े हुए और आप सल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा और हमने आपके पीछे सफ बांध ली। आपने 2 रकातें पढ़ाई फिर सलाम फेरा, हम भी आपके साथ सलाम के साथ सलाम फेरा। मैंने आपको इस खजीरा एक मखसूस खाने के लिए रोक लिया जो आपके लिए तैयार किया गया था। आसपास के घरानों ने भी सुन लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा है तो उनमें से लोग आने शुरू हो गए हत्ता कि घर में बहुत से लोग हजूम हो गया। एक आदमी ने कहा मालिक को कि क्या हुआ कि मैं इसे यहाँ नहीं देख रहा। एक दूसरे शख्स ने कहा वो तो मुनाफिक है, वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये बात मत कहो, क्या तुमने नहीं देखा कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, इसके जरिए से वो अल्लाह की रजामंदी का तालिब है। इसने जवाब दिया हकीकत तो अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानता है। जना जहाँ तक हमारा तलक है हम अल्लाह की कसम इसकी मोहब्बत और इसकी बातचीत मुनाफिकीन ही के साथ देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अल्लाह ने इसे जहन्नम की आग पर इस पर हराम कर दिया, जहन्नम की आग को इस पर हराम कर दिया। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। फायदा नंबर 1, वादी 2 पहाड़ों या चट्टानों के दरमियान नशेबी जगह को कहा जाता है जो बरसाती और सैलाबी पानी की गुजरगाह होती है। मालिक से मुराद मालिक बिन दशन या दक्षन है जैसा कि मुस्लिम की दूसरी रवायत में है। नंबर 2, इब्ने कतैबिया ने कहा कि खजीरा वो खाना है कि गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें पकाया जाता है। जब वो गल जाते हैं तो इसमें बारीक आटे की आमेज़श कर दी जाती है। अगर ये गोश्त के बगैर हो तो इसे असीदा कहा जाता है। बाज़ रवायत में इसके लिए जसीसा का लफ्ज़ आया है। इसे दशीशा भी कहा जाता है। इसका तरीका भी खजीरा ही की तरह है। नंबर 3, इस हदीस से मालूम हुआ कि उज़र शरी की वजह से आदमी घर भी नमाज पढ़ सकता है और इसके लिए घर में एक जगह मखसूस कर लेना भी बेहतर है। नंबर 4, महज शोबे की बिना पर किसी मोमन के बारे में बदगुमानी करना जायज नहीं। नंबर 5, मोमन बालाखर जन्नती है। इस आखिरी नुक्ते की वजाहत हम पहले कर आए हैं, इसे दोबारा मुलाजा फरमा लीजिए। हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। आपने देखा कि इनमें से एक औरत अपने बच्चे की तलाश में दौड़ती फिरती है।
جب قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اسے دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسند اسماعیلی کی روایت میں مزید الفاظ ہیں کہ تلاش کرتے کرتے اس نے اپنا بچہ بھی پا لیا اور پھر اس نے اسے پکڑا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ مزید فرماتے ہیں کہ سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ تو اس عورت سے گم ہو گیا تھا، لیکن اس کے پستانوں میں دودھ جمع ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے جو بچہ بھی اسے ملتا وہ اسے دودھ پلانے لگ جاتی تاکہ وہ دودھ کی تخفیف سے اس کی تکلیف غم گھٹ جائے۔ پھر جب اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دودھ پلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیدی عورتوں کی طرف بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 3، جن چیزوں کا عقل اور حواس کے ذریعے سے ادراک ممکن نہیں، انہیں سمجھنا اور انسانی فہم کے قریب کرنے کے لیے مثال دینی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھانے کے لیے جس کو عقلاً سمجھنا ممکن نہیں، اس عورت کی حالت کو بطور مثال پیش فرمایا۔ نمبر 3، اس میں اخف الضررین، دو نقصان دہ چیزوں میں سے کم تر نقصان دہ چیز کو اختیار کرنے کے بھی جواز ہے، کیونکہ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دودھ پلانے سے منع نہیں فرمایا، جبکہ یہ احتمال موجود تھا کہ بڑے ہو کر یہ آپس میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں گے، اس لیے یہ کہ صرف احتمال بھی تھا، جبکہ عورت کے دودھ میں تخفیف اور اس کی فوری ضرورت تھی اور اس کا فائدہ یقینی تھا۔ نمبر 4، اس میں بندوں کا لفظ عام ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے جس سے مومن و کافر دونوں ہی یکساں فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی اور قبر عذاب سے ہی دوچار ہوں گے اور کافر عذاب سے ہی دوچار ہوں گے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ میرے غصے غضب پر غالب ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، امام خطابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، جیسے کتب اللہ اغلبن انا ورسلی میں کتبہ بمانی قضا ہے، یا پھر اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ کتاب بھی اس کے پاس ہے، اس کی حقیقت و کیفیت کو جاننے سے ہم قاصر ہیں، تاہم استوا علی العرش کی کیفیت جانے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا، اسی ایک حصے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں اور انسانوں، چپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں، رحم سے پیش آتے ہیں، اور ایک وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور اسے مسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، انہیں
انہی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت اگر ایک جسمانی وجود میں ہو تو اتنی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو پر کر دے۔ پھر اس میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا، اسی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرما دے گا، پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پر رحم و شفقت کا معاملہ کرنا اللہ کو پسند بھی ہے اور اس کا فضل و کرم بھی ہے، اس لیے اس نے رحمت کا یہ ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا، اور جو شخص اتنا سنگ دل ہو کہ وہ رحم و شفقت کے جذبات ہی نہ آشنا ہو تو یہ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کے فضل و کرم سے محرومی کی علامت بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے معاملہ فرمائے گا۔ میں اس میں یقیناً بندوں کے لیے بڑی امید اور زبردست خوشخبری ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کی مخالفت کو اپنا شیوا، اس کی حدود کو پامالی کو اپنا وتیرہ بنا لے تو اس کے لیے اس کا غضب بھی روز نہایت شدید ہے۔ اس لیے ترک فرائض اور اعراض و استکبار کی رحمت، اس الہی کی امید تخم حنظل کے کاشت کر کے کسی ثمر شیریں کی پیداوار کی امید رکھنے کا مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کر کے پھر کہے کہ اے اللہ میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا رب جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے پھر گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تو وہ جو چاہے کرے، رواہ البخاری و مسلم۔ تو جو وہ چاہے کرے کا مطلب کہ جب تک وہ اس طرح کرے گا کہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے گا تو میں اسے بخشتا رہوں گا، اس لیے کہ توبہ اپنے ما قبل کے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ مومن کا دل احکام فرائض الہی کے بارے میں اعراض اور استکبار سے پاک ہے، لیکن اس سے بار بار گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور وہ ہر دفعہ گناہ کے بعد بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا رہتا ہے، کیونکہ وہ توبہ استغفار کر کے اسرار سے گریز کر رہا ہے اور مواخذہ الہی سے لرز رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت اس کا دل لبریز ہے اور اس کے سامنے اظہار بندگی میں اسے کوئی عار نہیں ہے، اور بندے کی یہ خوبی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے پسند فرماتا ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ بندہ جب تک عاجزی سے میرے سامنے جھکتا رہے گا اسے معاف کرتا رہوں گا۔ نمبر 2، اس کے برعکس ایک بندہ وہ ہے جو بار بار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر نہ تو توبہ استغفار کرتا ہے اور نہ اللہ کے مواخذے کا کوئی اندیشہ اس کے دل میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص مذکورہ بندہ مومن سے یکسر مختلف ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس سے مختلف ہوگا۔ پہلا کردار ایک بندہ مومن کا ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود اپنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے، اور دوسرا کردار ایک باغی اور سرکش کا ہے جس کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جعلنا اللہ من الاولین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور انہیں معاف فرما دے گا، رواہ المسلم۔
فائد نمبر 1، غلطی اور گناہ ہو جانا انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس پر اصرار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ ناپید ہو جائیں کہ جن سے گناہ کا صدور ہوا اور نہ وہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اسی طرح کریں گے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ وہ گناہوں کو پسند فرماتا ہے اور گناہ گار اس کے محبوب ہیں، بلکہ وہ توبہ و توبت کو پسند کرتا ہے اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں، اور یہی اس حدیث کا مفاد ہے۔ نمبر 4، توبہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بے شک۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما دیتا جو گناہ کرتی اور پھر استغفار کرتی، لہذا وہ انہیں بخش دیتا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق و عمر بھی لوگوں کی ایک جماعت میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچایا ہو، چنانچہ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھبرانے والوں میں سے میں سب سے پہلا شخص تھا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آ گیا۔ پھر انہوں نے لمبی حدیث ذکر فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنایا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مومن بالآخر جنت میں جائے گا، یا تو پہلے مرحلے میں یا پھر سزا بھگت کر۔ نمبر 2، رہنما اپنی جماعت سے بے وقت ضرورت اٹھ کر جا سکتا ہے، یہ کوئی اخلاق کی منافی نہیں۔ نمبر 3، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر کا مسئلہ بنایا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تشویش رہتی تھی کہ اور یہ ان کے آپ سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ نمبر 5، آدمی اپنے علاوہ دوسرے کو بھی تبلیغ و اشاعت کا کہہ سکتا ہے۔ نمبر 6، لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ جو ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کا قول تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اے میرے رب، اے اللہ، میری امت اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور تیرا رب خوب جانتا ہے اور ان سے پوچھ وہ کیوں روتے ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بتلایا جو آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا، حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، اس میں ایک تو اس شفقت و رحمت کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے تھی اور جس کا کامل اظہار قیامت والے دن ہوگا، اور دوسرا اللہ کی اور اس محبت کا تذکرہ ہے جو اللہ کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
اور ان دونوں باتوں کا فائدہ امت محمدیہ کے اہل ایمان کو ہوگا قیامت والے دن، اور اسی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے شاد کام ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہیں امت کا اسی طرح درد اور احساس ہونا چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اور اس کے بندوں پر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے اور جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہیں خوشخبری مت دو، وہ پھر اسی پر ایمان پر بھروسہ کر لیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر، مطلب یہ ہوا کہ عام لوگ جو بات کو اپنے سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے سے بالعموم قاصر ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھ لیں گے کہ نجات کے لیے توحید و رسالت کا زبانی اقرار کر لینا ہی کافی ہے، ان کی عملی تقاضوں کو بروئے کار لانا ضروری نہیں، اور پھر وہ اسی پر اعتماد کر کے عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اقرار باللسان سے ایک مومن کو یہ تحفظ تو یقیناً حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن عام لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مومن چاہے کتنا بھی بے عملی یا بد عمل ہو، سرے سے جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور پہلے مرحلے میں وہ مومنین کاملین کی طرح جنت میں چلا جائے گا، جبکہ دیگر دلائل شرعیہ کے روح سے ایسا سمجھنا صحیح نہیں، جیسا اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بہرحال اس قسم کی احادیث میں مومن کے جہنم میں جانے کی نفی سے مراد خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، مطلق عذاب اور دخول جہنم کی نفی نہیں۔ حضرت براء عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا بھی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا انشاءاللہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کی مطلب فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا کی تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اس میں کلمہ اسلام کے دونوں جز اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ نمبر 3، بہرحال قبر میں سوال جواب حق ہے اور مومن اللہ کی توفیق سے صحیح جواب اور توحید رسالت کی گواہی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کی اسی لیے تاکید کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر جب دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا کی کچھ لذتوں میں سے دے دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کا آخرت میں صلہ دینے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور دنیا میں اسے رزق اس کی فرما برداری کی وجہ سے دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن کافر کو اس کے ان اچھائیوں کا صلہ جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، کافر بھی دنیا میں بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جن کا تعلق رفع عامہ سے یا بلائیوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حسنات کا صلہ انہیں دنیا کے مال و اسباب کی صورت میں
یا ان سے کوئی ابتلا ٹال کر دے دیتا ہے، کیونکہ اخروی اجر و ثواب کے لیے تو ایمان ضروری ہے اور کافر ایمان سے محروم ہوتا ہے، اسی لیے وہ آخرت کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و عقیدہ ہر عمل کی بنیاد عند اللہ قبولیت کے لیے شرط اور مدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہیں کی طرح ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں پابندی سے نماز پر جگانا پڑھنے کے فوائد کا بیان ہے کہ جس طرح روزانہ 5 مرتبہ نہانے والے کا جسم میل کچیل سے پاک رہتا ہے، اسی طرح نمازی کے بھی صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اول فرائض یعنی نماز وغیرہ کا پابند کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو اس پر اصرار و دوام نہیں کرتا، بلکہ فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان آدمی مر جائے اور ایسے 40 آدمی اس کی نماز جنازہ میں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، شفاعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، بشرط یہ کہ میت بھی شفاعت کے قابل ہو۔ نمبر 2، جنازے میں موحدین کی جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی زیادہ میت کے بارے میں اچھی امید کی جا سکتی ہے، بشرط مرنے والا بھی موحد ہو، ورنہ مشرک کے لیے جو دعائے مغفرت ہی جائز نہیں۔ نمبر 3، توحید باری تعالیٰ کی اہمیت و فضیلت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے وہاں فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، اور یہ اس لیے ہے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے اور تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک تو اس حقیقت کا بیان ہے کہ اہل ایمان توحید کے مقابلے میں اہل شرک کثرت سے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان جنت میں زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی تعداد اہل جنت میں نصف ہوگی۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے خوشخبری بھی اور ان کی توقیر و عزت بھی۔ جعلنا اللہ منہم۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا اور اسے کہے گا کہ یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیری جگہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ ایک اور روایت میں انہیں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی مثل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ رواہ المسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرمائے گا کہ معنی وہ ہیں کہ جو ایک حدیث دوسری حدیث ابو ہریرہ میں بیان ہوئی ہے، جو ہر شخص کا ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، چنانچہ مومن جب جنت میں چلا جائے گا تو وہ کافر جہنم میں اس کا جانشین ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہوگا۔ اور تیرا فدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ کافر تیرا فدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہے جن سے
وہ اس آگ کو بھرے گا۔ چنانچہ جب کافر اپنے کفر اور گناہ کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے گویا کہ وہ مسلمانوں کے لیے جہنم سے رہائی کے ذریعہ بن گئے۔ واللہ عالم۔ فائد اس میں اہل ایمان کا احسن انجام اور اہل کفر کا شرک کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا۔ پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اس سے کہے گا کہ تو فلاں گناہ جانتا ہے، کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہو؟ مومن کہے گا ہاں اے رب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی میں تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد اس میں ایسے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے میں انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ جعلنا اللہ منہم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر یعنی صبح و شام اور ہر رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1 نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس آیت کے نزول کا سبب چاہے کوئی خاص واقعہ ہی ہو لیکن اس کا حکم عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 گناہگار کی پردہ پوشی ضروری ہے۔ نمبر 4 گناہگار کو مایوس کرنے کی بجائے وہ مزید سرکشی پر اتر آئے، امید دلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے سے اسے معاف کر دے گا تاکہ اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور اپنے گناہ پر نادم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔